अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 18 मार्च है। आज के प्रोग्राम पे हम सबसे पहले बात करेंगे सिंध पुलिस के आईजी से मुतालिक कि उनके खिलाफ कौन सी नई साजिश का इंकिशाफ हुआ है। एक ऐसी साजिश कि जिसके नतीजे में उन्हें तौहीन अदालत का मुजरिम बनवाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस साजिश में कौन कौन मुलव्विस हैं और ये साजिश जनरेट कहाँ से हुई है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और आईजी के ताल्लुकात पर बात करेंगे। सीपीओ में उनका विज़िट कैसा रहा और इस विज़िट के बाद होम मिनिस्टर आईजी को लेकर कहाँ कहाँ सिंध के दौरे पर जाने का इरादा रखते हैं, इस पर भी प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के जेल में 224 दिन हो चुके हैं असीरी के, इस पर एक भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि 224 दिनों में जो है उन्होंने जेल में क्या कुछ किया। क्या उनके अज़ाइम में कमी आई या उनके अज़ाइम और ज़्यादा मुस्तहकम हुए। उनकी तहरीक जो है उनकी असीरी से दम तोड़ गई या कि उसमें जान पड़ गई, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा के खिलाफ एक और खौफनाक साजिश का इंकिशाफ हुआ है। तफसील में जाने से पहले मैं आपके, मेरे और ख़ास तौर से यतीम लावारिस पुलिस वालों के आईजी रिफत मुख्तार राजा की तवज्जो चाहूँगा कि वो अपनी मसरूफियत से कुछ वक्त निकालें और हमारी इस इस्तदा, हमारी इस गुजारिश पर गौर करें जो कि मैं अभी ज़िक्र करने जा रहा हूँ कि उनके ख़िलाफ़ क्या साजिश होने जा रही है, वरना बाद में कहीं इस साजिश के कामयाब होने की सूरत में उन्हें दूसरे साबिका आईजीज़ की तरह से जो कि इसी तरह की साजिशों का पहले शिकार होकर अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुके हैं, उन्हें भी वही शेर गुनगुनाना ना पड़े कि साजिशों के दौर में मौसम ने यूं जकड़ा हमें, ऐन मुमकिन है मुअर्रख भी लिखे अंधा हमें। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा और आपका आईजी रिफत मुख्तार राजा इन साजिशों का शिकार होकर ख़ुद को दूसरों की ज़बानी या मुअर्रख की ज़बानी अंधा कहलवाए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि वो मेरी इस इस्तिदा को, मेरी इस गुजारिश को कान खोल कर, आंखें बंद करके सुनने की कोशिश करें। दरअसल सिंध पुलिस की जो सियासत है, सिंध पुलिस की जो साजिशें हैं, जिन पुलिस की जो रियाकारी है, जिस पुलिस की जो मुनाफकत है, जिस सिंध पुलिस की जो मक्कारी है, उससे ख़ुद सिंध पुलिस के अफसरान ख़ुद तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, लेकिन जो परदेसी आते हैं वो हमेशा इन्हीं साजिशों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें फिर कुछ समझ नहीं आता और उनके ख़िलाफ़ यकतरफ़ा कार्रवाई किसी न किसी कॉर्नर से कर दी जाती है और उन्हें नाअहल तरीन आईजी डिक्लेयर करके उन्हें कान से पकड़कर सिंध से बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब इसी तरह की एक साजिश जो है रिफत मुख्तार राजा साहब आपके ख़िलाफ़ भी जो है वो तैयार कर ली गई है। मैं बड़े वसूख के साथ जो है ये इंकिशाफ इस वक्त कर रहा हूँ। स्क्रीन पर नाज़रीन ये इस वक्त आप एक हाई कोर्ट के ऑर्डर की, एक फैसले की जो है ये ऑर्डर की कापियाँ इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 7 DSPs हैं जिन्होंने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर
انصاف حاصل کرنے کے لیے جو ہے عدالت عالیہ کا دروازہ کٹکھٹایا تھا، جہاں سے انہیں جا کے بعد میں انصاف ملا، اور عدالت کے حکم عدالت نے جاری کر دیا تھا کہ ان 7 ڈی ایس پیز کو جو ہے وہ ان کی سینیارٹی ان کے ڈیٹ آف کنفرمیشن کے حساب سے دی جائے۔ یہ 7 ڈی ایس پی کون ہیں؟ ان میں ایک اسد علیم ہیں، ایک ابو طلحہ ہیں، ایک احسن ذوالفقار ہیں، ایک کامو خان مری ہیں، سعید ہیں، غیور ہیں اور کیسر شاہ ہیں۔ تصویریں اس وقت آپ لوگ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان 7 کی جو فریاد ہے یا ان 7 کی جو شکایت ہے وہ قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور پولیس رولز کے مطابق جو ہے بالکل درست ہے۔ وہ پولیس رولز جو کہ اس وقت پاکستان کے باقی 3 صوبوں یعنی کہ خود بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت، اس کے علاوہ انڈیا، برما، نیپال اور بنگلہ دیش میں جو ہے یہی پولیس رول جو ہے اس وقت بھی رائج ہے، جو پاکستان کے باقی 3 صوبوں میں رائج ہے ماں سوائے صوبہ سندھ کے۔ وہ رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ ہمیشہ پولیس انسپکٹروں کی جو ان کی کنفرمیشن جو ہے، سینیارٹی جو ہے ان کی ہمیشہ ڈیٹ آف کنفرمیشن سے ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ جس دن سے وہ کنفرم ہوتے ہیں اسی دن سے جو ہے ان کی سینیارٹی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن 2016-17 کے اندر جو ہے جب آئی جی اے ڈی خواجہ ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اے ڈی خواجہ کو بھی اس حقیقت کا شاید علم نہیں تھا، انہیں بھی انہی کے ایک اے آئی جی نے جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا تھا۔ میرا اشارہ جو ہے وہ ڈی آئی جی جو اس وقت جو ڈی آئی جی نعیم شیخ کی طرف ہے۔ نعیم شیخ نے جو ہے وہ جو سینیارٹی لسٹ مرتب کی تھی، سینیارٹی لسٹ انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹ آف کنفرمیشن کے بجائے ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے رکھی، جو کہ قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے غلط ہے، اور اسی سینیارٹی کے تحت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے پروموشن کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے عوض انہیں مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے اس وقت رشوت دیے گئے تھے، کیونکہ اس میں جو ہے ایس آر پی کے تقریباً 350 پولیس افسروں کو جو ہے اس گورکھ دھندے کے نتیجے میں فائدہ ہوا تھا، یہ اس کے بینیفیشری تھے اس غلط ترین کام کے۔ اب جب یہ 7 ڈی ایس پیز اپنا مقدمہ ہائی کورٹ لے گئے اور ہائی کورٹ نے جب ان کے ساتھ انصاف کیا اور سندھ پولیس کو حکم دیا کہ انہیں جو ہے سینیارٹی دی جائے ان کی ڈیٹ آف کنفرمیشن سے، اب وہ اپنے ہائی کورٹ کا حکم نامہ لے کر آتے ہیں سی پی او میں، اور آئی جی کے اسٹاف افسروں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اسٹاف افسران جو ہے بجائے ان کو انٹرٹین کرنے کے، ان کی فریاد کو وصول کرنے کے، ان کی فریاد کو باضابطہ ریکارڈ کا حصہ بنا کر اس پر ڈیسیزن کے لیے جو ہے وہ آئی جی کے روبرو اس کو پیش کرتے، یعنی کہ رفعت مختار راجہ کے، کہ بھئی ان کے ساتھ واقعی ظلم ہوا تھا، ناانصافی ہوئی تھی، اب جب کہ ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے تو لہٰذا انہیں جو ہے انصاف کرتے ہوئے انہیں ان کی سینیارٹی دی جائے، تاکہ یہ اگلے بیج میں جو ہے وہ 17 سے 18 میں یعنی ڈی ایس پی سے ایس پی بننے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ جن اسٹاف افسروں سے ان ڈی ایس پیز کی ملاقات ہوئی، ان میں سے بعض کی، سب کی نہیں، کچھ گئے تھے اپنی مدعا لے کر، تو ان افسروں سے جن سے ان کی ملاقات ہوئی، ان افسروں نے انہیں گمراہ کیا، انہیں مس گائیڈ کیا، ان کا ہمدرد بن کر ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی اس میں آپ کو یہاں آئی جی آفس سے انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں ایک ڈی آئی جی نعیم شیخ ملوث ہے، اور چونکہ نعیم شیخ کا ایک منفی پہلو جو ہے اس میں اجاگر ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے،
इसी वजह से तुम लोगों की ये जो हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये किसी भी सूरत में आईजी तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग के साथ इंसाफ हो और तुम लोग वापस तुम्हें तुम्हारी सीनियरिटी मिल जाए, तो उसका एक ही रास्ता है कि तुम लोग यही एप्लीकेशन जहां से लाए हो ये ऑर्डर वहीं वापस ले जाओ और उनसे ये कह दो कि सिंध पुलिस जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म की तामील करने को तैयार नहीं है। यानी कि सिंध पुलिस जो है वो एक तरीके से हाई कोर्ट के हुक्म को तस्लीम नहीं करती है, हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मानती है, यानी वो हुक्म अदूली के मुर्तकिब हो रही है। दूसरे मानों में वो तौहीन अदालत करने जा रही है। ये मशवरा उन 7 DSPs को किसी और ने नहीं, रिफत मुख्तार राजा साहब आपके अपने दफ्तर के, आपके अपने स्टाफ अफसरों ने दिया है। मैं नाम भी उनका जानता हूं, रैंक भी जानता हूं, लेकिन मैं ये नाम नहीं लूंगा। आप खुद भी समझते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। उन्हीं लोगों ने जो है इन DSPs को मिसगाइड किया, इन्हें कहा कि आप दोबारा हाई कोर्ट जाएं और आप कह दें कि सिंध पुलिस जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके स्टाफ अफसर जो है वो आपको अंधेरे में रखकर जो है वो आपको बराह रास्त तौहीन अदालत का मुजरिम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके स्टाफ अफसर हैं या कि किसी और के, साबिका आईजीज के, या कि मुतवक्का जो आईजी आने के ख्वाब देख रहा है, ये उनके स्टाफ अफसर हैं। इनकी हमदर्दियां, इनकी वफादारियां आपसे हैं या कि गुजरे हुए आईजीज से हैं या कि आने वाले आईजीज के साथ हैं। ये तो आपके जड़े काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि तवज्जो दें मेरी इस प्रोग्राम पर कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो ये 7 के 7 DSP हैं जिनकी तस्वीरें भी मैंने जो है स्क्रीन पर दिखा दी हैं, नाम भी मैंने जाहिर कर दिए हैं। आप इनमें से किसी एक को बुलाकर इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये अगर आए थे तो इनकी हाई कोर्ट की जो डिसीजन की रिपोर्ट है वो कहाँ इन्होंने जमा कराई, वो क्यों सिंध पुलिस के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकी है, उसके हिस्सा बनने में रुकावट कौन लोग हैं, कौन से अफसरान हैं, कौन से आपके स्टाफ अफसरान हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तौहीन अदालत का मुजरिम बनवाने की एक खौफनाक साजिश है। आपके इल्म में नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा ये कोशिश नहीं की गई है। इससे पहले भी बहुत सारे हाई कोर्ट के डिसीज़न जो है वो आए हैं आपके ऑफिस में, लेकिन उनको इंटरटेन नहीं किया गया है। और इससे बढ़कर और क्या मजाक हो सकता है कि खुद आप ही के हाथों जो है कुछ ऐसे पुलिस अफसरों को भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवाया गया जिनके मैटर ऑलरेडी जो है कोर्ट में जेर समाअत थे, उन्हें स्टे ऑर्डर मिला था। और जिन आपके स्टाफ अफसरों ने आपसे ये काम करवाए ये सब उनके इल्म में था और इस तरह से करके वो आपको हाई कोर्ट के कटहरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो पहली कोशिश थी। दूसरी कोशिश अब इन DSPs की है कि DSPs की जो है उस सजेशन, जो हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट है, जो उनके डिसीजन है, उसको इन्होंने क्यों नहीं इंटरटेन किया, क्यों नहीं उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और क्यों नहीं आपके सामने उनकी वो फाइल पुटअप की, क्यों नहीं आपके इल्म में लाया गया, क्यों नहीं आपके इल्म में लाने के बाद उन्हें उनके साथ इंसाफ किया गया। ये सब आपके सोचने की, आपके गौर करने की और आपके समझने के साथ साथ आपकी आंखें खोलने और उस पर जो है अमल दरामद करने की ज़रूरत है। ये मैं बार बार आपकी जानिब जो है मैं ये आपकी इस तरफ इशारा कर रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा कि अगर आपने इस वक्त ऐसा नहीं किया तो फिर मजबूरन आपको भी गुलाम जो इससे पहले जो आईजीज थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, जिस तरह वो गुनगुनाते रहे कि साजिशों के दौर में मौसम ने यूं जकड़ा हमें, ऐन मुमकिन है मुअर्रख भी लिखे अंधा हमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अंधा बनने में कामयाब होंगे। वो अलग बात है कि अगर आप ये कहें कि जो मोहब्बत शुआर होते हैं साजिशों का शिकार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप मोहब्बत शुआर हैं,
آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں دوسروں پر، دوسروں کو حجت کا موقع دیتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے سب کچھ ہیں. آپ تجاہل عارفانہ سے کام ضرور لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ پریکٹیکل مین ہیں. آپ پنجاب سے آئے ہیں. پنجاب خیبر پختونخوا سے آنے والے افسران جو ہے وہ بائی بک چلتے ہیں. آپ بھی بائی بک چل رہے ہیں. آپ نے پنجاب میں ہزاروں فیصلے جو ہے وہ پولیس رولز کے تحت کیے ہیں. پنجاب میں بھی آپ نے تمام جو پرموشن ہیں، تمام سینیارٹی جو ہے وہ پولیس رولز کے تحت ہی مینٹین کی ہیں. لیکن اب آپ سندھ کے آئی جی ہیں، اور سندھ میں جو ہے پولیس رولز کے بجائے جو ہے وہ ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے جو ہے یہ سینیارٹی فکس کرنے کی ایک غلط ترین، غیر قانونی، غیر اخلاقی روایت جو ہے نعیم شیخ نامی ایک سقراط بقراط ڈی آئی جی نے ڈالی تھی. یہ وہی ہیں نعیم شیخ، یہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، کہ جنہوں نے اپنے ہی آئی جی غلام حیدر جمالی کو کٹہرے میں پہنچا دیا تھا، کیونکہ غلام حیدر جمالی نے بھی آپ ہی کی طرح سے ان پر کچھ زیادہ ہی اندھا اعتماد کیا تھا. ان سے مراد اپنے اسٹاف افسروں پر، چونکہ یہ آپ کے انڈر میں اس وقت نہیں ہے، سندھ پولیس میں نہیں ہے، لیکن اسی کے دوسرے پیٹی بند بھائی، اسی کے ہم خیال ہم مزاج جو ہے وہ آپ کے اس وقت چین آف کمان میں ہیں. وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ نعیم شیخ نے اپنے ہی محسن آئی جی غلام حیدر جمالی کے ساتھ کیا تھا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ اسٹیبلشمنٹ میں تھے، اور وہاں سے جو ٹرانسفر پوسٹنگ، یعنی جو آئی جی کی جانب سے چٹ آیا کرتی تھی کہ بھئی یہ اس کو ٹرانسفر کرو، اس کی پوسٹنگ کرو، اس کو ڈسمس کرو، اس کو ری اسٹیٹ کرو، اس کو پرموٹ کرو، اس کو یہ کرو، اس کو فلانا کرو، وہ تمام چٹیں جو ہے انہوں نے سنبھال کر رکھی تھی. اور وہ چٹیں لے کے پھر علی شیر جاکرانی جو لیگل کے اس وقت اے آئی جی تھے ان کو پیش کی، اور ان کے ذریعے پھر وہ ہائی کورٹ پہنچی، اور پھر ان چٹوں کے ذریعے جو ہے وہ مس مینجمنٹ کا الزام لگا کر جو ہے خود غلام حیدر جمالی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، مجرم بنا کر. تو خدارا اتنا اندھا اعتماد نہ کریں. اسی طریقے سے ایک اور پردیسی آئی جی جو 15-17 دن کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے تھے، کامران، ڈاکٹر کامران فضل، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہیں بھی جو ہے انہی کے افسروں نے جو ہے، اسٹاف افسروں نے جو ہے وہ کٹہرے میں پہنچا دیا تھا. اور پھر کٹہرے میں پہنچانے کے بعد انہیں بھی توہین عدالت کا مجرم بنوا کر کورٹ سے ان کی تبدیلی کا پروانہ جاری کروا دیا. ان کرداروں نے جو کہ خود اس وقت مکافات عمل کا شکار ہو کر دوبارہ تبارہ آئی جی بننے سے محروم کر دیے گئے. یہ ماضی کو جو ہے آئینہ بنا کر میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس میں اپنی صورت دیکھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہی جو سانپ ہیں یہ آپ کو ڈسنے میں جو ہے کامیاب نہ ہو جائے. یہ میں اس لیے آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں لا رہا ہوں، کیونکہ آپ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ دوسروں پر اعتماد کرنے کے عادی ہیں. رفت مختار راجہ صاحب، یہ سانپوں کی دنیا ہے. سندھ کے لیے، سندھ پولیس کے لیے میں کہہ رہا ہوں خاص طور سے، یہ سانپوں کی دنیا ہے. سنبھل کر چلنا اے دوست. یہاں ہر شخص بڑے پیار سے ڈسنے کی مہارت رکھتا ہے. آپ کے آس پاس تو کیا، کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ان آستینوں میں، آپ کے ان کالروں میں جو ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے سانپوں نے پناہ لے رکھی ہے، محض آپ کو موقع ملتے ہی ڈسنے کے لیے. تو آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ توکل اس وقت چل رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے ذاتی، آپ تو صرف سندھ پولیس کو جو ہے وہ ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ناانصافیاں ہیں یہاں پر، جو کہ آپ نے خود دیکھی ہیں، اس کا خاتمہ کرنا آپ چاہتے ہیں. آپ پولیس کا مورال جو ہے وہ بلند کرنے کے خواہش مند ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے. دو واقعات ناظرین میں یہاں شامل کرنا ضروری سمجھوں گا. اپنے آئی جی کو، آپ کے آئی جی کو، مظلوموں کے آئی جی کو
ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ ہمارا یہ آئی جی کیسا ہے. یہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ آئی جی جو ہے وہ پی ایس پی لابی کو جو ہے ریپرزینٹ نہیں کرتا. حالانکہ خود پی ایس پی ہیں لیکن پی ایس پی لابی کو یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صرف اور صرف ہمارے رینکرز کو, آپ کے رینکرز کو. یہ رینکرز کے خیر خواہ ہیں کیونکہ یہ خود حقیقت پسند ہے اور انہیں پتہ ہے کہ رینکرز ہی جو ہے وہ پولیس کی اصل طاقت ہے. پولیس کی جو اصل سرمایہ ہے وہ رینکر ہیں. اس حقیقت کا انہیں علم ہے, اسی وجہ سے یہ رینکرز کو دل سے لگائے رکھتے ہیں. یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, کانسٹیبل ہیں, ہیڈ کانسٹیبل ہیں, کتنے خوش ہو رہے ہیں اپنے قریب کھڑے ہو کر اپنے باس کے پاس, اپنے آئی جی کے پاس تصویریں بنا رہے ہیں. کیونکہ اس کی نظیر سندھ پولیس کی پچھلی 50 سالہ تاریخ میں جو آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. وہ سپاہی, وہ ہیڈ, وہ اے ایس آئی تو آئی جیز کے قریب جانے میں کامیاب ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی, جو کہ ان کے کماؤ پوت ہوا کرتے تھے, ان کے بیڈ رومز کو گرم کرنے والے ہوتے تھے, ان کے لاڈلے ہوتے تھے, ان کے آنکھ کے تارے ہوتے تھے, ان کے ہاتھ کے چھالے ہوتے تھے. وہ تو آیا کرتے تھے لیکن عام سپاہی جو ہے ان میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں تک پہنچنے کی, اور نہ آئی جی انہیں پسند کرتے تھے. کیڑے مکوڑوں سے زیادہ آئی جیز کی نظر میں, ڈی آئی جیز کی نظر میں, ایڈیشنل آئی جیز کی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی. تو یہ آئی جی جو ہیں یہ 2 تصویریں بنا رہے ہیں قریب ہو کے, یعنی کہ حیرت کی بات ہے. خود سپاہی ہیڈ جو ہے نا وہ حیران ہے, بار بار دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی آئی جی اصلی ہے یا کوئی پی کیو آر کا آئی جی ہے. کیونکہ آئی جی تو کبھی ایسا نہیں کرتے تھے, یہ پہلی مرتبہ انہیں ایسا کوئی فرشتہ صفت آئی جی نصیب ہوا ہے. تو یہ ان کے لیے پریشانی کی بات ہے. ایک اور واقعہ بیان کروں. ایک ڈی ایس پی ہیں ملیر سٹی کے, میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن کے, بلوچ میمن نام ہے میرا خیال ہے, پورا نام میں اس وقت معلوم نہیں مجھے. وہ کسی کیس کے سلسلے میں, کسی معاملے میں جو ہے وہ آئی جی کے پاس جاتے ہیں. اس وقت آئی جی ایک میٹنگ میں ہوتے ہیں, ایڈیشنل آئی جی خادم رین اور کچھ دوسرے ایڈیشنل آئی جی, ڈی آئی جیز بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں میٹنگ میں پہنچ کر وہ ڈی ایس پی اپنے بھولے پن کی وجہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں آئی جی سے کہ سر میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانا چاہتا ہوں. اس ڈی ایس پی کا جو گریڈ 17 کا ہے, ان بیچاروں کا یہ کہنا تھا کہ خادم رین ان پر برس پڑے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں یہ احساس نہیں ہے, تمہیں معلوم نہیں کہ کتنی اہم ترین میٹنگ ہو رہی, کتنے بڑے بڑے افسران بیٹھے اور تمہیں اپنی سیلفی کی پڑی ہے, تمہیں شرم آنی چاہیے. ایک دم بغیر کسی سٹاف کے 3 4 5 بڑے بڑے جملے ان پر کھس دیے. اب یقین جانیے کہ وہ ڈی ایس پی ہکا بکا رہے کیسے کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا جس پر اتنے برس پڑے یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی. یقین جانیے کہ سب کو سانپ سونگ کے خود آئی جی پریشان ہو گئے, اور آئی جی انتہائی غصے میں جو ہے شعلہ برساتی نگاہوں سے اپنے اس ایڈیشنل آئی جی کی جانب دیکھنے لگے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا. بھائی اس ڈی ایس پی نے کیا کر دیا ہے, کوئی چھرا گھوم دیا, یہی تو کہ میں اپنے باس کے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں, کون سا گناہ کر دیا. اس پر آئی جی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, کھڑے ہو گئے کہتے آؤ بھائی میمن کتنی تصویر بنانی ہے. ایک سیلفی لے, دوسری سیلفی لی, تیسری لی, اس کے بعد گنمینوں کو بلا کے آئی جی نے کہا آپ بھی آؤ, آپ بھی جس نے بنانی تصویر بنا. سب آتے تصویر بناتے, اور اس وقت خادم اعلیٰ گردن نیچے کر کے سوچتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دوسرے تمام ڈی آئی جیز, ایڈیشنل آئی جیز بھی اس وقت دنگ رہ گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا. یہ ہے میرا آئی جی, آپ کا آئی جی, مظلوموں کا آئی جی, غریبوں کا آئی جی, لاچاروں کا آئی جی, ان کا آئی جی جن کی کوئی نہیں سنتا, ان کا آئی جی. یہ ہیں رفعت مختار راجہ صاحب کے کارنامے. جب آئی جی اتنا بے لوث ہو, جب آئی جی اتنا غریب پرور ہو, اور جب آئی جی اتنا رینکرز کا سپورٹر ہو, تو یقیناً پھر پی ایس پیز کا جو ہے وہ ان کے خلاف سازشیں کرنا, انہیں ناکام بنانا, ان کے راہوں میں پھولوں کے بجائے کانٹے ڈالنا, کانٹے بچھانا, انہیں تباہ کرنا, انہیں برباد کرنا, وہ پھر ان کا فرض بن جاتا ہے. یہ انہیں کرنا چاہیے اور وہ اس وقت کر رہے ہیں. ان کا فرض ان کے ساتھ ہے, میرا فرض اور میرے مظلوم کانسٹیبلوں کا, یتیموں کا فرض ان کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے آئی جی کو آگاہ کرتے رہیں, وہ اپنے آئی جی کی آنکھیں اور اپنے آئی جی کے کان بنیں, اور اپنے آئی جی کو خبردار کرتے رہیں کہ آئی جی صاحب
اپنے سانپوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے خدا را ہوشیار رہیں. یہ آپ کو ڈسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں. میں نے کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر اب بھی آپ آنکھیں بند کریں گے تو پھر اللہ بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا جس کو اپنی مدد کرنے کا خیال نہ ہو. تو رفعت مختار راجہ صاحب بہت آسانی کے ساتھ اور بہت صاف لفظوں میں نے جو ہے وہ آگاہ کر دیا کہ آپ کے خلاف کون سی خوفناک سازش اس وقت ہونے جا رہی ہے، اور اب آپ کا کام ہے کہ آپ خود کو اس سازش سے کیسے بچاتے ہیں اور سازشی عناصر کو آپ کیسے ٹریس کرتے ہیں، ان کی سازشوں کو آپ کیسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے ہیں، اور کیسے پھر انہیں آپ ان کے منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. اب اس وقت گیند جو ہے وہ کسی اور کی جیب میں نہیں، خود آپ کے اپنی کوٹ میں ہے. اب کام کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام تھا آپ کو بتا دینا. ناظرین، چلتے ہیں اب پروگرام کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے. ہوم منسٹر نے آج آنا تھا سی پی او میں، گئے ہیں سی پی او میں. پتہ نہیں گارڈ آف آنر ان کو کس طریقے کا دیا گیا ہے، تاریخ ساز ہے یا نہیں، لیکن پروگرام ہم اس پر پہلے کر چکے تھے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کون سا انہوں نے یہاں تیر چلانا ہے، کون سی انہوں نے اپنی پالیسی بیان دینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن سندھی اخبارات میں جو ان کے بیانات چھپے ہیں، جو کچھ انہوں نے وہاں کہا ہے، ہوم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے آئی جی جو ہے رفعت مختار راجہ ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ رفعت مختار راجہ صاحب سندھ پولیس کے آئی جی کے حصے سے کام کرنے کے خواہش مند ہیں. اگر وہ خود جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا دوسرا نمائندہ جو ہے، دوسرا جو ہمارا آئی جی ہے، وہ ہوگا فرت اللہ جنیجو. یہ انہوں نے واشگاف لفظوں میں اس کا اعلان کر دیا. لیکن اب ہوم منسٹر گڈ ریلیشن شپ کا اعلان کر چکے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی کے ساتھ کہ رفعت مختار راجہ اور خود ہوم منسٹر جو ہے اس وقت گاڑی کے دو پہیے بن چکے ہیں، اور یہ گاڑی جو ہے جہاں سندھ پولیس کو جو ہے فعال بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی، وہی یہ گاڑی جو ہے سندھ سے ڈاکو راج، اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کا بھی کام کرے گی. یہی گاڑی دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یہ جو ہے سندھ پولیس کو نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گی بلکہ سندھ پولیس کو ایک پروفیشنل پولیس بنا کر سندھ کو جو ہے وہ امن کی دھرتی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی. اب کہا جاتا ہے کہ ہوم منسٹر جو ہے وہ جائیں گے جناب گدو کیمپ جائیں گے کشمور گوٹ کی، اور اس کے بعد سکھر جائیں گے آئی جی کو لے کر. دو دن وہاں میرا خیال ہے ان کا قیام ہوگا. ڈاکوؤں کے خلاف کیسے آپریشن کرنا ہے، آپریشن کی شروعات کرتے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں، لیکن آئی جی کو لے کے وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. پیر منگل بدھ یا کب یہ پتہ نہیں، لیکن اسی ہفتے جو ہے ان کے جانے کا ارادہ ہے. سکر جائیں گے تو وہاں شہید صحافی جو ہے جان محمد مہر کے گھر جائیں گے، اور اس کے قاتلوں کے بارے میں کیا ہوا، گرفتار ہوئے نہیں ہوئے، اس پر جو ہے وہ سکر کے ایس ایس پی سے بریفنگ لیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا. اب جو ہمارا پروگرام کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. یہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان، جن کی گرفتاری کو 224 دن ہو چکے ہیں. 224 دنوں سے جو ہے پی ٹی آئی کے قائد سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیں. جیل میں بھی جو ہے وہ عام قیدیوں کی طرح سے ہیں. انہیں نہ تو آصف علی زرداری کی طرح کوئی سہولت دی گئی جب وہ 11 سال جیل میں رہے، نہ ہی نواز شریف کی طرح انہیں کوئی ڈبل بیڈ دیا گیا، نہ ہی انہیں اے سی دیا گیا، نہ ہی انہیں مرغن کھانے دیے گئے، نہ ہی مریم نواز کو جو وی آئی پی حال میں رکھا گیا تھا ایسی کوئی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے قیدی کی طرح انہیں رکھا کہ اس کا کوئی نہ ہو. جو لاوارث قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے پاکستان کی جیلوں میں، وہی سلوک جو ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، نہ صرف پاکستان بلکہ
امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ جو سلوک اس وقت پاکستان کی جیلوں میں کیا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ جی ہاں ناظرین، جو کچھ اس وقت عمران خان کے ساتھ خاص طور سے اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ہمیں سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف یہ مقدمات کیوں درج کیے گئے، وہ اس اذیت میں کیوں ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو خود مختار بنانے کی سزا بھگت رہے ہیں، پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے کی سزا وصول رہے ہیں۔ ان کا جرم غریبوں کی آواز بننا ہے، ان کا جرم غریبوں کے عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانا ہے، ان کا جرم جو ہے وہ اسلام کی آواز بننا ہے، ان کا جرم جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز بننا ہے۔ کہتے ہیں کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ کتنے دن تک آپ قید رکھو گے؟ سچائی کو کتنے روز تک آپ دباؤ گے؟ 8 فروری کو ملک کے عوام نے فیصلہ دے دیا، وہ فیصلہ ریفرینڈم ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا، کہ پاکستان کی عوام کس سے محبت کرتی ہے اور کس سے نفرت کرنے والوں کو اندازہ کر لینا چاہیے تھا۔ 8 فروری کے اس فیصلے کو انہیں نوشتہ دیوار سمجھ کر پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہٹ درمی کے نشے میں جو لوگ، طاقت کے نشے میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ایک کے بعد ایک غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو آپ زیادہ اندر نہیں رکھ سکو گے، چند مہینے کی بات ہے۔ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے یا سیاسی موسم جو ہے، اس کا تعلق امریکہ سے ہے، اور امریکہ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ٹرمپ اگر وہاں کے صدر بن جاتے ہیں تو پھر یہ جو لوگ آج عمران خان کو جیل میں رکھنے کا باعث بنے ہیں، کل وہ خود جیلوں میں ہوں گے۔ میں کسی ایک کی نہیں، میں چور اور چور کی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ سب کے سب جو ہے کٹہرے میں ہوں گے، سب کے سب جو ہے وہیں پر ہوں گے جہاں انہوں نے اس وقت ایک عظیم لیڈر کو رکھا ہے، ایک عظیم انسان کو رکھا ہوا ہے، ایک ایسا انسان جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، عمران خان۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ عمران خان کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے، غیر روایتی انقلابی سیاستدان ہیں، اور انقلابی اور غیر روایتی سیاستدان سے اگر آپ روایتی سیاستدانوں کی طرح کا سلوک کرو گے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب تک عمران خان نے جو بھی کچھ کہا، حالات نے، واقعات نے سب کچھ ثابت کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی سیاست کو اگر سمجھنا ہے تو پھر آپ سب کو پیر کے بل، سر کے بل کھڑے ہو کر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ چیزیں جو جیسی ہیں اس کو الٹے انداز سے آپ دیکھو کہ جس کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ اقتدار میں ہے، اور جس کو اقتدار میں ہونا چاہیے تھا وہ جیلوں میں ہے۔ یہ ہمارا آپ کا 24 کروڑ کا پاکستان، جب اس پاکستان کو ریپبلک بنانا کہا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے ٹھیکیدار چیخ اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، ایک خود مختار ملک ہے۔ جو بھی نعرے لگائے جاتے ہیں، ان تمام نعروں کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ یہ جمہوری ہے، نہ یہ خود مختار ہے، اور نہ ہی یہ آزاد ہے۔
اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.